हाँ, हम अपने आज की जो इक़्तिबास है उसको पढ़ेंगे। मरकज़ की अंजील उसका छठा बाब है और उसकी 7वीं आयत से लेकर हम 13वीं आयत तक का मुताला करेंगे। आइए हम इनकी तिलावत फरमाएँ। आयत 7 में लिखा है, और उसने उन 12 को अपने पास बुलाकर दो-दो करके भेजना शुरू किया और उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा और हुक्म दिया कि रास्ता के लिए लाठी के सिवा कुछ ना लो, ना रोटी, ना झोली, ना अपने कमरबंद में पैसे, मगर जूतियां पहनो और 2 कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहां तुम किसी घर में दाखिल हो तो उसी में रहो जहां तक वहां से रवाना ना हो, जब तक वहां से रवाना ना हो। और जिस जगह के लोग तुमको कबूल ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते वक्त अपने तलवों की गर्द झाड़ दो, ताकि उन पर गवाही हो। और उन्होंने रवाना होकर मनादी की कि तौबा करो, और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बहुत से बीमारों को तेल मल कर अच्छा किया। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हमें बरकत मिले। आज का जो मजमून है वो है खुदा की बादशाही की वुसअत की मश्क। दरअसल ये हवाला हमें इस जगह पर ले आता है जहां पर खुदावंद यीशु मसीह इस बात को आहिस्ता आहिस्ता बरमला लोगों के सामने अपने आप को पेश करना शुरू करते हैं। पहले वो हमको मिलते हैं मजहबी रहनुमाओं के सामने उनके सवालों के जवाब देते हुए। मरकस बड़ी खूबसूरती के साथ इस अंजील को बयान करता है और आसमानी बादशाहत की वुसअत की मश्क तक हमें ले आता है, जहां वो इस बात को बयान करता है कि यीशु मसीह भेजते हैं। इससे पहले हम इन आयात और इन हिस्सों को देखें, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले ही हफ्तों में हमने क्रिसमस के ऊपर बहुत मुख्तलिफ खुतबात को सुना और मुख्तलिफ अंजीले मुकद्दस के हिस्सों को पुराने अहदनामा यानी नबियों की नबूवतों के मुताबिक हमने उनकी रोशनी में कलामे मुकद्दस को सीखा। और लूका तबीब जब वो लिखता है तो जब वो चरवाहों का जिक्र हम पढ़ते हैं लूका की अंजील उसके दूसरे बाब में, उसके आखिर पर वो बड़ी खूबसूरत एक बात करता है। और वो बात क्या है? वो यूं है, वो कहता है कि जब चरवाहे उन्होंने फरिश्तों को देख लिया, उनका पैगाम सुन लिया और उन्होंने जाके मसीह को देख लिया, तो वो जब आते हैं तो वो 2 काम करते हैं। एक काम, वो खुदा की तमजीद और हम्द करते हैं, और दूसरी बात, वो लोगों को बताते हैं। और ये बड़ा प्यारा सेगमेंट है जहां से हम अब अंजील की खुशखबरी के बारे में इस हिस्सा से शुरू कर रहे हैं, मरकस की अंजील उसके छठे बाब में। सो ये बड़ा खूबसूरत जोड़ है। यहाँ मैं वो हवाला पढ़ना चाहता हूं जो लूका की अंजील में है। लिखा है, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। यानी कि क्रिसमस का पैगाम अगर आपको खुदा की हम्द और अंजील की खुशखबरी की बशारत की तलकीन नहीं करता, तो दरअसल आपने क्रिसमस नहीं मनाया, आपने अपनी जाती ख्वाहिशात को पूरा किया। दरअसल क्रिसमस का पैगाम हमें क्रिसमस तक ही नहीं रखता, बल्कि वो मसीह को भी चरनी से लेके सलीब तक और मुर्दों में से जिंदा होके आसमान पर, और अब वो
واپس آنے والا ہے اور بطور ایماندار ہم خوشخبری پھیلا رہے ہیں اور اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بڑا اہم ہے کہ ہم بطور ایماندار چرنی تک نہ رہیں، بلکہ جب وہاں سے لوٹتے ہیں تو ہم خوشخبری کے پیغام کو دوسروں تک لے جائیں، اور اسی کو ہم نے ابھی مرکز کی انجیل میں پڑھا۔ جب ہم مرکز کی انجیل کے اس پیغام کو سن رہے ہیں اور اس کے اوپر غور کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسیح نے انہیں بھیجا ہے تاکہ وہ ناپاک روحوں پر اختیار رکھیں، اور انہیں حکم دیا ہے کہ کس طرح انہوں نے لوگوں کے ساتھ رویہ کرنا ہے، جنہیں وہ قبول کریں گے اور جنہیں وہ رد کریں گے، ان کے ساتھ انہوں نے کیسا رویہ رکھنا ہے۔ پھر ہمیں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جب وہ لوگ تم کو رد کریں گے تو تم اپنے پاؤں کے تلوے جاڑ دینا، اور آخر پہ جو خصوصی رہنمائی، خصوصی بات اس کا متن ہے وہ ہے توبہ کی منادی۔ تو ایک واقعہ جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں، تو وہ واقعہ یوں ہے کہ کچھ منادی کرنے والے لوگ، انجیل کی بشارت دینے والے لوگ کسی ایسے گاؤں میں گئے جہاں پر انجیل کے لیے دروازے بند تھے، لوگ انجیل کا پیغام سننا نہیں چاہتے تھے۔ اور جب ٹیم وہاں پر پہنچی تو وہاں پر ایک شخص ان کے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ تم انجیل کے اس پیغام کو بند کرو اور اس گاؤں سے چلتے بنو، ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور وہ ٹیم جو ہے وہاں سے نکلتی ہے اور شام کو جب پہنچتی ہے اپنے ٹھکانے پہ تو دعا کرتی ہے اس گاؤں کے لیے اور خصوصی اس شخص کے لیے۔ اور جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو خدا کا روح تلقین کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ واپس جائیں اسی گاؤں میں اور انجیل کی بشارت کریں۔ جب وہ واپس جاتے ہیں تو یقیناً وہ ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے اور اس بات کے خوف میں کہ اگر وہ شخص ہمیں دوبارہ ملا تو وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس گاؤں میں پہنچتے ہیں اور یقیناً وہ شخص سب سے پہلے انہیں ملتا ہے، اور جب وہ ان کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو بیچ میں اس شخص کی بیٹی آ جاتی ہے، اور جب وہ اس شخص کی بیٹی آتی ہے بیچ میں تو وہ اسے پکار کر چیخ کر کہتی ہے کہ ابا جان بس کریں، اور وہ شخص جب اپنی بیٹی کی آواز سنتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے، اور وہ بھی رو رہی ہوتی ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے ان کو کہ یہ کیا ماجرا ہے تو دراصل وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی 20 سال سے کبھی وہ نہ بولی تھی لیکن آج بولی ہے۔ وہ لوگ نہ صرف اس دن خداوند کے پیغام کو قبول کرتے ہیں بلکہ اس ٹیم کو اپنے ہاں آنے کا بھی انتظام کرتے ہیں، اور یوں انجیل مقدس اس گاؤں میں پھیل جاتی ہے۔ یہاں پر اگر آپ اس کہانی کو اپنے ذہن میں رکھیں تو یہ کہانی دراصل اس پورے حوالے پہ فٹ آتی ہے۔ ہمیں بھیجا جاتا ہے، ہم پر رکاوٹیں آتی ہیں، ہمیں روکا جاتا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے، دلچسپ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے نہیں جاتے، ہم بھیجے گئے ہیں۔ یسوع مسیح نے شاگردوں کو بھیجا ہے، اور اسی اسنا میں جب ہم اس بات کو سیکھتے ہیں تو ہم جب اس بات کو سیکھتے ہیں شاگردوں کو بھیجنا، یعنی کہ آیت 7 اور 9 اگر ہم دوبارہ پڑھیں تو آپ کو بڑی واضح بات یہاں پر نظر آئے گی۔ یسوع مسیح نے جو کیا وہ کیا ہے کہ اس نے ان 12 کو اپنے پاس بلا کر دو دو کر کے بیچنا شروع کیا اور ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا۔
اور حکم دیا کہ راستہ کے لیے لاٹھی کے سوا کچھ نہ لو، نہ روٹی، نہ جولی، نہ اپنے کمر بند میں پیسے۔ دراصل یہاں پر آپ نے غور کیا ہوگا کہ یسوع مسیح نے بلایا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے یہاں پر دیکھا کہ اسی نے اختیار دیا ہے تاکہ وہ بدروہوں کو نکالیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سنا ہے اور حکم فرمایا گیا کہ تم نے لاٹھی لینی ہے، نہ روٹی، نہ جولی، نہ کمر بند۔ جب میں ان باتوں کو سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں آ، یہ سوال آیا کہ جس طرح یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا ہے، کیا خدا باپ نے یا نبیوں نے اپنے نبیوں کو اور نبیوں نے اپنے شاگردوں کو بھیجا تھا؟ تو جب میں دیکھتا ہوں پرانے عہد نامہ میں، تو یقیناً ہمیں نظر آتا ہے حضرت ابراہیم کو خدا نے بھیجا اور اپنے لوگوں سے چنا اور بھیجا کہ جا جہاں میں تجھے کہوں گا وہاں رہنا، اور اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ تیرے وسیلہ سے تمام دنیا کے قبیلے برکت پائیں گے۔ جب ہم حضرت موسیٰ کے پاس آتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جلتی ہوئی جاڑی میں خدا اسے ملتا ہے اور اس کو فرماتا ہے کہ میں آیا ہوں تاکہ تجھے بھیجوں۔ اور اسے جب بھیجا جاتا ہے حضرت موسیٰ کو، تو ایک اختیار دیا جاتا ہے، اور 10 قسم کی آفات مصر میں آتی ہیں تاکہ خدا اپنے لوگوں کو آزاد کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ 10 آفات سے مراد ان تمام تر مصر کے خداؤں کو خدا نے سزا دی، اور کیا ظاہر کیا کہ میں واحد خدا ہوں جو عبادت کے لائق ہے۔ اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم حضرت ایلیا کو بھی دیکھتے ہیں، جو کہ ہم جانتے ہیں حضرت یحییٰ کی طرح وہ نبی آئے تھے، اور حضرت یحییٰ جو ہیں اس کی روح اور جلال کو لے کے مسیح کی راہ تیار کرتے ہیں۔ تو حضرت یحییٰ حضرت الیاس یا ایلیا جب وہ جاتے ہیں تو وہ بھی اپنے شاگرد کو برکت دے کر جاتے ہیں، اور یہ برکت بھی دراصل ایلیا جب برکت دیتا ہے اپنے شاگرد کو، تو دراصل یہ برکت اس طرح نہیں تھی جس طرح مسیح نے اپنے شاگردوں کو دی۔ آپ پڑھیں، اس سے پہلے میں اس کو آپ کے سامنے پڑھوں، دوسرا سلاطین ہے 9واں باب، اور اس کی جو ہے 10ویں آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ دوسرا سلاطین دوسرا باب 9 اور 10 ہے، اس کو میں پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں پڑھوں، میں آپ کو حضرت موسیٰ اور کی بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنے شاگرد کو بھیجا، اس کو برکت دی، تو وہ بھی برکت دراصل جس طرح مسیح نے انہیں اختیار بخشا وہ نہیں تھی۔ بالکل یہ برکت اسی طرح تھی جس طرح خدا نے موسیٰ کو، جس طرح خدا نے ابراہیم کو، جس طرح خدا نے حضرت الیاس کو، جس طرح خدا نے حضرت یحییٰ کو برکت دی، یہ بالکل برکت کا انداز وہی تھا۔ اس لیے کیونکہ پہلی بات وہ اپنے آپ کو انسان ہی سمجھتے تھے، اور دوسری بات وہ اپنے آپ کو صرف اور صرف وقتی طور پر نبی مانتے تھے اور خدا کے تابع دار تھے۔ لیکن یہاں جس شخصیت کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، یہ نہ صرف اپنے آپ کو انسان مانتا ہے بلکہ خدا بھی جانتا ہے۔ نہ صرف وہ خدا جانتا ہے بلکہ وہ خدا جیسا اختیار بھی رکھتا ہے، اور اس کا اظہار مسیح نے
मरकस की अंजील में पहले बाब से लेकर छठे बाब तक कई बार कहा। मिसाल के तौर पर मरकस की अंजील का इब्तिदा ही इसी बात से शुरू होता है कि यसु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। और जब हम दूसरी आयत पढ़ते हैं तो यशायाह नबी का जिक्र आता है। तीसरी आयत पढ़ते हैं तो यशायाह नबी की पेशन गोई जो की गई थी कि खुदावंद की राह तैयार करे। अब ये खुदावंद कौन है? ये दरअसल यहोवा खुदा है और उसकी राह याया तैयार करने आया है। सो जब हम इस इख्तियार को देखते हैं तो ये इख्तियार जो मसीह ने दिया ये हूबहू जैसे नबियों को ही मिला। इसकी दलील हम इस तरह भी देख सकते हैं। मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब में जब हमें बताया जाता है कि जब तुम्हें इज़ा दी जाएगी, जब तुम्हें लोग तंग करेंगे, जब लोग तुम्हें परेशान करेंगे, मारेंगे, किसके नाम से? मेरे नाम से। तो फिर मसीह कहते हैं कि एक्चुअली इसी तरह तुमसे पहले नबियों के साथ भी इसी तरह सलूक किया। सो हासिल कलाम यहां पर हम देखते हैं कि ये आम इख्तियार नहीं था। ये जैसा नबियों को इख्तियार दिया गया, रसूलों को भी उसी तरह इख्तियार दिया गया। यहां पर जब लफ्ज आया है मुनादी करो, तो मती की अंजील की जब तफसीर हम देखते हैं तो वहां पर कहा है कि जाकर मुनादी करो। तो जब ये लफ्ज यूनानी में हम पढ़ते हैं कैरियोसो, तो इसका मतलब है बादशाह के दरबार से आने वाली खबर की मुनादी। तो इन लोगों को किस काम के लिए चुना गया था, किस लिए चुना गया था? वो थी आसमान की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी। अब मत्ती हमें यह भी बताता है कि मसीह यीशु कहते हैं कि तुम जो इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसके पास ना जाना। चूंकि अभी ये मुख्तसरन मिशन टर्म एक छोटा सा हिस्सा है जहां पर मसीह अपने शागिर्दों को तरबियत देते हैं और अपनी मौजूदगी में उससे मशक करवाते हैं। और आपको मालूम है जब भी जंग की जाती है, जब भी जंग के लिए फौजियों को तैयार किया जाता है तो उनको मशक की करवाई जाती है एक हद में रहकर। पहली बात आपको ये वाजिया होना चाहिए, हर एक शख्स, हर एक काम हर एक आम अक्ल या आम फहम शख्स जो है वो इस बात को समझता है। ठीक है, इसलिए ये मैं बात बता रहा हूं कि इसराइल ही की खोई हुई भेड़ों के पास क्यों पहले मसीह ने भेजा। नंबर वन। नंबर दो, मसीहा के बारे में खुशखबरी, पेशनगोइयां, नबूवतें, ये सब की सब जो हैं ये इसराइल ही में नाजल हुए। मूसा से लेके हजरत यहया तक तमाम की तमाम नबूवतें, तमाम पेशीन गोइयां जो मसीहा के बारे में थी, दरअसल ये उनका ऐलान था। मैंने जैसे कहा कि यूनानी का ये जब लफ्ज हम पढ़ते हैं कैरियोसो, तो इसका मतलब है वो सरकारी ऐलान, वो आसमान की बादशाही से आने वाला ऐलान कि आने वाला मसीहा जिसका तुम इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। और इसीलिए वहां पर इख्तियार दिया गया है कि बदरूहों को निकालें, बीमारों को शिफा दें। वजह क्या है कि जब मसीहा आएगा तो वो बदरूहों को निकालेगा और बीमारों को शिफा देगा। ये दरअसल बड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको बताऊं कि उस दौर में किस किस तरह से लोग बदरूहों को निकालते थे और बीमारों को अच्छा करने की कोशिश करते थे। और जिसके ऊपर इवन के बहार होता था, जो आम टेम्परेचर हो जाता है, उस वक्त ये समझा जाता था कि ये भी एक लानत है और इसकी वजह से ये शख्स खुदा की अजाब में जाएगा। यहां तक बुखार वाले शख्स को भी इस तरह समझा जाता था।
لیکن مسیحا کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ مسیحا کے بارے میں یسایہ نبی کے بارے میں ہم نے بار بار پڑھا، اور اسی طرح یرمیہ کے کتاب میں، پھر ملاکی نبی کے کتاب میں ہم بڑے واضح طور پر اس کے چوتھے باب میں پڑھتے ہیں کہ جب آفتاب صداقت طلوع ہوگا تو اس کی کرنوں سے لوگ شفا پائیں گے، اور یہی وہ پیشن گوئی ہے جو بنی اسرائیل جس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہی وہ پیشن گوئی ہے، یہی وہ باتیں ہیں جن کا یہودی انتظار کر رہے تھے، جو توریت، زبور اور صحائف انبیاء پڑھتے ہیں، یہ وہ انتظار کر رہے تھے، اور یہ حق بنتا ہے ان کو بتانا، یہ حق بنتا ہے ان تک جانا، یہ ضروری بن جاتا ہے جو شخص انتظار کر رہا ہے اس کو بتانا، ورنہ یہ غیر اخلاقی بات بن جاتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بائبل مقدس منسوخ ہو گئی ہے، لیکن جب پوچھا جائے کہ بھائی جی کہاں سے منسوخ ہوئی، کون سی آیت، کون سی چیپٹر میں آپ یہ بات کر رہے ہیں، تو بتانے والا ہمیں نہیں بتاتا، تو یہ ایک بات غیر اخلاقی ہو جاتی ہے۔ جب کسی کو آپ بتاتے ہیں کہ آپ کی وہ تعظیم ترین، جس کی آپ عزت کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، وہ منسوخ ہو گئی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے، وہ کینسل ہو گئی ہے، لیکن جب پوچھا جائے اس کا جواب نہیں، تو دراصل یہ خدا کے کلام کے ساتھ مذاق ہے۔ لیکن خدا ان لوگوں سے مذاق نہیں کرتا جو اس کا انتظار کرتے ہیں، اس لیے خدا نے لوگوں کو بھیجا، اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ جا کر وہ ان کو بتائیں کہ آنے والا مسیح آ گیا۔ ایک اور بات جو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں 8ویں اور 9ویں آیت میں، ان کو حکم دیا کہ راستے کے لاٹھی کے سوا کچھ نہ لو، نہ روٹی، نہ جولی، نہ اپنے کمر بند میں پیسے، مگر جوتیاں پہنو اور 2 کرتے نہ پہنو۔ بڑی خوبصورت بات ہمیں یہاں ملتی ہے، اور یہ بات ہمیں مصر سے نکلتے وقت ان 40 سالوں کی طرف اشارہ دلاتی ہے، جس میں استثنا کی کتاب اس کے 8ویں باب اور اس کی 3 سے 4 آیات میں پڑھوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے، اور اس نے تجھ کو عاجز کیا اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ ان 40 برسوں میں نہ تو تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے۔ حیرت انگیز بات، خدا بیابان میں 40 سال تک فراہم کرتا رہا، اور وہ روٹی کھلائی، یہاں پر لکھا ہے، جو تیرے باپ دادا نے سوچی بھی نہیں تھی۔ خدا پر توکل کرنے والوں، خدا پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے یہ وعدہ ہے کہ جب تم ڈھونڈو اس کی بات چاہی، تو وہ ساری چیزیں جس کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں تمہیں انعام میں مل جائیں۔ اور یہاں پر دیکھیں، جب خدا ان کو غلامی سے لے کے آ رہا ہے، ان کو من کھلایا۔ آج تک کسی قوم نے من نہیں کھایا، صرف یہ واحد ایسی قوم ہے جس نے من کھایا، اور یہ اسی طرف اشارہ ہمیں لے جاتی ہے۔ جب متی کی انجیل 4 باب پڑھتے ہیں تو شیطان اور آزماتا ہے مسیح کو، تو وہاں پر وہ کہتا ہے کہ اگر تو فرمائے، شیطان اب آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ اکثر شیطان ہمیں بھی آزمائش میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو فرمائے، مسیح کو کہتا ہے کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں گی، اور مسیح کیا فرماتے ہیں؟ یہی وہ بات کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے۔ عزیزو، یہاں پر خداوند یسوع مسیح ہمیں اس بات کی خوبصورت ڈیفینیشن بتاتے ہیں کہ خدا کے کلام سے ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔
مجھے حضرت داؤد کا زبور یاد آ گیا، جس زبور 37، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے بچہ تھا، اب بوڑھا ہوں، لیکن میں نے کبھی صادق کے بچوں کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ ہوں صادق کے بچے اور ٹکڑے مانگے، حضرت داؤد کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک اور مثال ہمیں نظر آتی ہے جب ہم اس ڈیٹیل کو پڑھتے ہیں، اور وہ ہے حضرت ایلیا اور حضرت یحییٰ۔ اور یہاں متی کی انجیل اس کے 3 باب میں بڑی واضح طور پر یہ دکھایا گیا ہے کہ رسولوں کو، اور میں نے پہلے بتایا کہ جب رسولوں کو خداوند نے چنا تو یہ اختیار اس نے اسی نبیوں کی طرح اختیار انہیں بخشا۔ اور یہ اختیار کیا تھا، یہ بات کیا تھی، یہ اب وہی چیز ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے جو حضرت یحییٰ کی زندگی میں تھی۔ وہ روٹی کے لیے فکر نہیں کرتے تھے، وہ جولی کے لیے فکر نہیں کرتے تھے، وہ اپنے کمر بند میں پیسے ڈالنے کی فکر نہیں کرتے تھے۔ جب ہم ان باتوں کی فکر میں پڑ جاتے ہیں، دراصل ہم ایک اور خدا بنا لیتے ہیں اور ہم اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ہم اس کی عبادت میں لگ جاتے ہیں تو ہم جو حقیقی خدا ہے اس کی عبادت، اس کی تبلیغ اور اس کے کاموں سے کنارہ کر جاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں حضرت یحییٰ کیسے کپڑے پہنتے تھے، ان کی کیا حالت تھی، وہ کس طرح رہتے تھے۔ یہاں پر لکھا ہے یہ یوحنا یعنی یحییٰ اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنے کمر سے باندھے رہتا تھا، اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ سو دیکھیں وہ ان کا رہنا سہن کیسا تھا، وہ کیسے رہتے تھے۔ خوراک تھی ٹڈیاں اور جنگلی شہد۔ کام کیا تھا، جو فوکس تھا ان کی زندگی کا، وہ کیا تھا؟ اس وقت یروشلم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گرد و نواح کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ گناہوں سے توبہ کی منادی وہ کرتا تھا۔ اور اگر آپ اس پورے چیپٹر کو پڑھیں تو آپ حضرت یحییٰ کی دلیری کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مذہبی رہنماؤں کو کیسے دلیری کے ساتھ ٹیکل کیا، اس نے ان کو کیسے دکھایا، اور ایون کہ اس نے انہیں کہا کہ اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتایا کہ آنے والے عذاب سے بھاگو۔ سو یہ ضروری بات ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو غور سے دیکھیں کہ وہ کیا فرماتا ہے، اور یہاں پر سیکھنے کے لیے ہمارے لیے بات ہے کہ ہمیں خداوند کے کلام کو آگے رکھنا ہے اور باقی ساری چیزوں کو پیچھے رکھنا ہے۔ آئے ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور اس کا عنوان ہے خدمت کے لیے ہدایات، یعنی خدمت کے اصول کیا ہونے چاہیے۔ جب آپ خدمت کریں تو مسیح نے اس کے اصول بھی بتائے، اور یہ اصول ہمیں ملتے ہیں 9ویں آیت سے لے کر ہم پڑھیں گے 11ویں آیت تک۔ لکھا ہے مگر جوتیاں پہنو اور 2 کرتے نہ پہنو۔ اور اس نے ان سے کہا جہاں تم کسی گھر میں داخل ہو تو اسی میں رہو جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو، اور جس جگہ کے لوگ تم کو قبول نہ کریں اور تمہاری نہ سنیں، وہاں سے چلتے وقت اپنے تلووں کی گرد جاڑ دو تاکہ ان پر گواہی ہو۔ نہایت حیرت انگیز بات، یہاں پر 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات، جو قبول کریں گے ان پر سلامتی ہوگی۔ متی کی اگر آپ کتاب پڑھیں اس کے 10ویں چیپٹر میں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو تمہیں قبول کرے گا ان پر سلام، اور یہ ہے پیس، شالوم۔ شالوم جو ہے اس کا مطلب ہے خدا کا کامل اطمینان ان پر ٹھہر جائے گا۔ یہاں پر لکھا ہے متی کی انجیل 10واں باب اور اس کی 12ویں سے 13ویں آیت تک، اگر کوئی تمہیں گھر میں داخل ہوتے ہوئے وقت اسے دعائے خیر دینا، اور اگر وہ گھر لائق ہو تو تمہارا سلام
اسے پہنچے، اور اگر لائق نہ ہو تو تمہارا سلام تم پر پھر آئے گا۔ یہ وہ سلام، یہ وہ شالوم ہے، یہ وہ اطمینان ہے جو مسیح یسوع اپنے شاگردوں کو دیتے ہیں جب وہ مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں، اور شاگرد پریشانی کی حالت میں، خوف کی حالت میں ایک جگہ چھپے ہوتے ہیں، اور مسیح یسوع وہاں موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں شالوم علیکم، عرب عبرانی میں، یعنی کہ تم پر سلامتی ہو۔ اردو میں یا عربی میں ہم کہیں گے السلام علیکم۔ اگر آپ السلام علیکم پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ مسیح نے خود اپنے شاگردوں کو مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کہا شالوم علیکم، تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم۔ یہاں پر ایک یہ پہلو ہے سلامتی کا۔ دوسرا پہلو ہے جو تمہیں قبول نہ کرے اس کے بارے میں کہ اپنے تلووں کی گرد جاڑ دے۔ اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ پہلے ہم سلامتی کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یسایہ کی کتاب اس کے 9ویں باب اس کی 6 آیت پر ہم پچھلے ہفتوں میں غور کر رہے ہیں، اور یہ حوالہ مسیح کو سلامتی کا شہزادہ کہتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، اور سلامتی کا شہزادہ۔ یہ اعلان جو وہ کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل اس سلامتی کے شہزادے کا اعلان تھا۔ یہ درباری خبر، یہ جو خدا کے دربار سے خبر نکلی ہے اور مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا ہے کہ جا کر بتا دو اسرائیلیوں کو کہ جس کا تم 4000 سال پہلے سے انتظار کر رہے ہو، جس کے بارے میں نبیوں نے تمہیں خبر دے دی ہے، جس کے بارے میں تم توریت، زبور، صحائف انبیاء میں پڑھتے ہو، وہ سلامتی کا شہزادہ آ گیا ہے۔ اور کرسمس پر ہم نے یہ بڑی پیاری آیت فرشتوں کے منہ سے گیت گاتے ہوئے سنی، اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی عالم بالا پر خدا کی تمجید، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اور جب مسیح اپنی زندگی میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں۔ جب وہ جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ اور مکاشفہ جب ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے تو مکاشفہ پکار اٹھتا ہے ان دکھوں کے بارے میں، ان آنسوؤں کے بارے میں جو ہم مسیح کی پیروکاری کرنے کی وجہ سے برداشت کرتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کی 21ویں باب کی 3 سے 4 آیت میں بڑے واضح طور پر ایمینول، خدا ہمارے ساتھ کا ترجمہ دوبارہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ آپ کو یہ انجیل کے پہلے صفحہ پر بتایا جاتا ہے کہ اس کا نام ایمینول رکھیں گے۔ اب یہ بات دوبارہ مکاشفہ جو آخری کتاب ہے اس کے 21واں باب جو کہ اینڈ والے باب ہیں ان میں ہمیں دوبارہ یاد دہانی کروائی جاتی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا، دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا، اور ان کا خدا ہوگا باغ جنت کی تصویر، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ ہو نالا نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو سب نہیں ہو گئے۔
सब नहीं। ये वो इत्मीनान है, ये वो सलामती है जिसका यहूदी इसराइली इंतजार कर रहे थे। और यही वो बात है जो सबसे पहले उनको पहुंची और फिर गैर कौमों को। जो लोग मुस्तरद करते हैं या जो लोग मेरे पैगाम को मसीह कहते हैं जुटलाएंगे, जो तुम्हें कबूल नहीं करेंगे, उनके साथ क्या होगा? दरअसल ये जो टर्म है अपने तलवों की गर्द जाड़ना, ये पहली सदी में यहूदी करते थे। और वो क्यों करते थे? वो जब भी अपनी मुल्क से आप बाहर बाहर जाते थे और गैर कौमों में जाते थे, तो वो समझते थे कि गैर कौमों में जाने की वजह से उनके तलवों के ऊपर जो गर्द पड़ी है वो नापाक है और उसकी वजह से वो नापाक हुए हैं। तो इसलिए इससे पहले कि वो अपनी हदों में दाखिल होते हैं, वो अपने पाँव को जाड़ते थे। इसी तरह जब इसराइल के अंदर ये शागिर्द जाते हैं और उनको कबूल नहीं किया जाता, तो मसीह कहते हैं कि ये दरअसल गैर कौम है, ये मेरे लिए गैर है। जिन्होंने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदावंद के फर्जंद बनने का हक बख्शा, जिनसे खुदा राजी है, सुलह। ठीक है, सो ये वो लोग हैं जिनसे खुदा राजी नहीं, इनको तुम गैर कौम समझो। और गैर कौम को उस वक्त बहुत ही बुरी अल्फाज से यहूदी याद करते थे, उनको खंजीर समझते थे। यानी कि इतना गलीज उनके नजदीक गैर कौमें थी। और मसीह यीशु कहते हैं कि जब तुम उनको वो तुम्हें कबूल ना करें, तो अपने पांव के गर्द जाड़ो वहां पर। यानी कि ये उनके लिए इबरत का निशान होगा, ये उनके लिए निशान होगा क्यामत वाले दिन। और कि उनके पास ये खबर पहुंची और उन्होंने उसे कबूल ना किया। इसका हाल मती कहता है कि दरअसल ये हाल सदूम और अमूरा की हलाकत से बरतर होगा उनका हाल। यानी कि वो वो गांव जो इबरत का निशान हो चुके थे पुराने अहदनामा में, अपनी बदी की वजह से उन पर खुदा का अजाब नाजल हुआ था, गंदक नाजल हुई थी और वो लोग जल कर राख कर दिए गए थे, वो गांव मिलिया मेट कर दिए गए थे, आज तक उनका निशान नहीं है। तो वो पुराने अहदनामा में, पैदाइश की किताब में, अस्तिस्ना की किताब में, यसाया की किताब में, हिजकियल और इवन के नए अहदनामा में कई बार उनका जिक्र आया है, इस याद दहानी के साथ कि उनसे इबरत सीखो। और मती रसूल इसके बारे में कहता है कि दरअसल ये वो इलाके हैं जिनसे हम इबरत सीखते हैं, लेकिन ये जो मसीह के कलाम को कबूल नहीं करेंगे, इनका हाल उनसे भी बुरा होगा क़यामत वाले दिन। सो अगेन दोबारा मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो बुलावा है, ये जो भेजे गए हैं, ये वही इख्तियार रखते हैं जो नबियों का इख्तियार था, जो खुदावंद ने नबियों से फरमाया था। आखिरी हम बात की तरफ चलते हैं और वो है शागिर्दों के अमाल। शागिर्दों ने क्या करना है? आखिरी बात है, 12वीं और 13वीं आयात हैं। मैं इनको आपके सामने पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है, तो वो बाहर गए और ऐलान किया कि लोग तौबा करें। 13वीं आयत, और उन्होंने बहुत से बदरूहों को निकाला और बहुत से बीमारों को तेल तेल से मसा किया और उन्हें शिफा बख्शी। सो यहां पर हम देखते हैं कि शागिर्दों के काम क्या हैं, या शागिर्दों का काम क्या है, या वो क्या करेंगे। तो ये दरअसल इस सारी सनद या इस सारी जो जिस हवाले की हम तफसीर कर रहे हैं, उसका निचोड़ है। पहली बात कि इस हवाले में वो भेजे गए हैं। पहली बात, उनको बताया गया है क्या करना है, उनको इख्तियार दिया गया है और उनको बताया गया है कि जो लोग कबूल करेंगे उन पर सलामती होगी, जो नहीं करेंगे वो रद्द किए जाएंगे, वो गैर कौमें हैं।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان کو کرنا کیا تھا، ان کو منادی کرنی تھی توبہ کی۔ دراصل اگر آپ اسی حوالہ کو آگے پڑھیں تو وہاں پر آپ کو حضرت یحییٰ کی جو ہے وہ شہادت کا ذکر ملتا ہے، اور وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ کو ہیرودس بادشاہ شہید کر دیتا ہے۔ تو میں جب اس بات کو سوچ رہا تھا تو میرے دل میں یہ بات خداوند نے ڈالی کہ خداوند جب ایک اس کا بندہ شہید ہوتا ہے تو 12 اس کی جگہ کھڑے کر دیتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں اس بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ اگر ہم جاتے رہیں گے تو انجیل کا پیغام کون سنائے گا۔ مجھے وہ بات مسیح کی یاد آئی جہاں پر مسیح کہتے ہیں کہ اگر یہ چپ ہو گئے، کیونکہ یہودی ربی جو ہیں وہ آتے ہیں اور مسیح کے شاگرد کھجوروں والے اتوار خوبصورتی سے مسیح کی شان میں نعرے لگاتے ہیں، تو یہودی ربی جو مذہبی عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے استاد ان کو کہیں کہ چپ رہیں۔ تو مسیح کہتے ہیں اگر یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ دعا کریں کہ آپ کے ہوتے ہوئے پتھروں کو چیخنا نہ پڑے۔ یہ آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ دعا کریں کہ آپ کے ہوتے ہوئے پتھروں کو چیخنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ آپ خداوند کے کام کے لیے تیار ہوں اور اس کو کریں۔ یہاں پر جب میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے توبہ کی منادی کی، تو کیا توبہ کی منادی کیا تھی؟ تو مرکز اس کے لیے ہمیں پہلے چیپٹر ہی سے شروع کرتے ہی وہ ہمیں اس کے لیے تیار کرتا ہے۔ وہ اپنے پہلے باب کی 4 آیت میں اس کا ذکر کرتا ہے کہ یوحنا جب آتا ہے بیابان میں تو وہ بپتسمہ دیتا ہے، گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا ہے۔ یہ وہی پیسج ہے جو نبی کو دیا گیا تاکہ مسیح کی تیاری کے لیے وہ کام کرے۔ پھر مسیح نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ اب جب مسیح نے منادی کی ہے تو سوال اٹھتے ہیں، اور نہ صرف مسیح نے منادی کی ہے بلکہ اس نے وہ کر کے دکھایا ہے۔ جس نے توبہ کی ہے، جس نے اپنے دل کو اس کے سامنے حلیم کیا ہے، خداوند نے ان کو شفا بخشی ہے، اور سوال اٹھے ہیں اور پھر جواب بھی وہاں پر مسیح نے دیا ہے۔ اور یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دراصل یہ لفظ جو ہے وہ توبہ ہے، لیکن یہ بہت بڑی تعلیم ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے مرکز کی انجیل کو جب ہم تفسیر کر رہے تھے تو ہم نے 3 چیپٹر میں اس کو بڑے واضح طور پر کھولا تھا۔ یہاں پر میں ہنٹ آپ کو بتاؤں گا۔ مرکز کی انجیل 2 باب اور اس کی 5 سے 12 آیت تک ایک مفلوج کا واقعہ ہے جس کو ہم نے زیر غور لایا، اور یہاں پر لکھا یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہے۔ ایمان دیکھ کر، اس کی حلیمی دیکھ کر، اس کا اقرار، اس کے اندر ہی سے یہ بات جاری تھی کہ میں گنہگار ہوں۔ اس کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقی جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں، ان سے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ وہ دل میں بات کر رہے ہیں کہ مسیح کفر کر رہا ہے۔ مسیح ان کے دل کی باتوں کو کھول رہا ہے کہ جو الزام تم مجھے اپنے دل میں لگا رہے ہو وہ سامنے لاؤ، اور پھر اسے مسیح سامنے لا کر ان کو نہ صرف ان کے سوال پر سوال کرتے ہیں بلکہ اس کے جواب بھی دیتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ مسیح کہتے ہیں مفلوج سے آسان کیا ہے؟ مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے مسیح کہہ رہے ہیں لیکن لفظ جو ہے لیکن جہاں بھی آئے ضرور اس جگہ پر رکیں، غور کریں کہ پہلے بات کیا ہو رہی ہے اور اب کیا ہونے لگی ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ اب کہتے ہیں لیکن
اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سے سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ مسیح یسوع کو آپ انجیل میں پڑھیں، مسیح یسوع کے کام دیکھیں، مسیح یسوع کی تعلیم کو سنیں، تو اس سے خدا کی تمجید ہوتی ہے۔ اور اگر نہیں ہوتی تو دراصل آپ اس کو نہیں جانتے۔ اس لیے آپ کو اسے قبول کرنے کے لیے اس کی منادی پر ایمان لانا ہوگا۔ توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو تو تم نجات پاؤ گے۔ یہ دراصل کلام ہے، اور یسوع مسیح نے واضح طور پر بتایا۔ یسوع جب یہ باتیں ہو رہی تھی اسی چیپٹر میں، اس کی 17ویں آیت میں مسیح نے واضح طور پر بتایا کہ وہ کن کے لیے آیا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر ان سے کہا، تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیمار کو۔ میں راست باز کو نہیں بلکہ گناہ گار کو بلانے آیا ہوں، گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ اگر آپ آج اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس توبہ کی ضرورت ہے، اس منادی کی ضرورت ہے جس کے لیے مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا، تو ضرور اپنے دلوں کو کھولیں، ضرور اپنے دلوں کو کھولیں اور اس بات کو دیکھیں کہ یہ اختیار کیسا ہے۔ مسیح کا اختیار دراصل خدا جیسا ہے۔ جس طرح خدا نے موسیٰ اور دوسرے نبیوں کو بھیجا اور ان کو فرمایا کہ دنیا کی فکر نہیں کرنی، اسی طرح مسیح نے بھی نہ صرف رسولوں کو بھیجا بلکہ ان کو فرمایا کہ دنیا کی فکر نہیں کرنی، اور جن پر تمہارا سلام ٹھہرے ان پر سلامتی ہوگی، جو تمہیں نقصان پہنچائیں، جو تمہیں شاید میرے نام سے تم پر ایذا بھی لگائیں، تمہیں ضرر پہنچائیں، تمہیں نقصان پہنچائیں۔ جس طرح یوحنا بپتسمہ دینے والے کو شہید کیا گیا، وہ مسیح کے نام پر آیا تھا۔ جس طرح شاگردوں کو پہلی صدی سے لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد مسیح کے نام کے لیے شہید ہوئے، اس کے بعد بھی خدا کے لوگ روم میں شیروں کے سامنے زندہ ڈالے گئے، بچوں کو ڈال دیا گیا، لیکن مسیحیوں نے پہلی صدی سے لے کر اب تک اس بات کو قبول کیا ہے کہ وہ منادی کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ توبہ کرو، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ اگر آپ مسیح کو جان جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے گناہ سے واقف ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جان گئے کہ آپ اس گناہ سے رہائی نہیں پا سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مسیح کی ضرورت ہے، دنیا میں کوئی بھی آپ کو اس سے چھڑا نہیں سکتا۔ اس لیے توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ آئے ہم